बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने बड़ा जो फैसला है, बड़ा नहीं बुरा फैसला जो है वो सुनाया है और दरखास्त बड़ी थी, अहम थी। इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर, तहरीक इंसाफ के वोटर्स सपोर्टर्स में बहुत तशवीश है इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, और इसीलिए आज इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन खान, जो कि हसन न्याजी की वालदा हैं, वो दरखास्त लेकर गई थी सलमान कुनाजा साहब के जरिए, और उस दरखास्त में उन्होंने इस्तदा की थी कि इमरान खान साहब से फौरी तौर पर मुलाकात की इजाजत दी जाए। लेकिन आमिर फारूक साहब ने महफूज फैसला सुनाते हुए वो दरखास्त मुस्तरद कर दिया और उसके बाद तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला सामने आया है। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ है और उस पॉलिटिकल कमेटी के इजलास का जो अलामिया आया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर बाकी चीज़ों पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का अलामिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में भरपूर एहतजाज के ऐलान। मरकज से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। 15 अक्टूबर को डी चौक के पुरअमन एहतजाज की तैयारियों के पेश नजर पंजाब के अजला में एहतजाज की मनसूखी का ऐलान। मैंडेट चोर और आइन और कानून से बेजार नाजायज हुक्मरान जुल्म और सफाकियत तर्क करने पर किसी तौर पर आमादा नजर नहीं आ रहे। अडियाला में नाहक कैद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को बतौर खास बर्बरियत के नए सिलसिले का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान की जिंदगी, सेहत और सलामती को जानबूझकर संगीन खतरात से दोचार करने के लिए उनके तमाम बुनियादी इंसानी हकूक सलब कर लिए गए हैं। जुल्म, जबर और लाकानूनियत के सामने न झुकने और दस्तूर का हुलिया बिगाड़ने की रियासती कोशिशें कबूल न करने की पादाश में सफाक सरकार इमरान खान की सलामती को खतरे में डालने की साजिशों में मसरूफ है। इमरान खान कौम के मकबूल और मोतबर तरीन कायद और करोड़ों पाकिस्तानियों के सियासी और कौमी उमंगों के तर्जमान हैं। गासिब हुक्मरानों ने अडियाला में नाहक कैद इमरान खान के बुनियादी हकूक फौरन बहाल। गासिब हुक्मरानों ने अडियाला में नाहक कैद इमरान खान के बुनियादी हकूक फौरन बहाल करते हुए उनके वकला, डॉक्टर्स, अहले खाना और कायदीन तक मुकम्मल रसाई बहाल ना की तो भरपूर एहतजाज के लिए 15 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान निकलेगा। सियासी कमेटी की जानिब से सहीवाल और मुल्तान में भरपूर एहतजाज के लिए निकलने पर अवाम और कारकुनान का शुक्रिया। पंजाब भर से गैर कानूनी तौर पर तहवील में लिए गए कारकुनान, जिम्मेदारान, शहरियों और अरकान सूबाई असम्बली की फौरी रिहाई का भी मुतालबा। पंजाब और वफाक की नाजायज सरकारों से चादर और चारदीवारी का तगद्दुस पामाल करते हुए गैर कानूनी और गैर अखलाकी छापों और पकड़ धकड़ का सिलसिला भी फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। ये तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसका अलामिया जो है वो सामने आया है और अब देखते हैं कि इसका रद्दअमल क्या आता है। तो इसलिए अब अगले 72 घंटे जो हैं वो बहुत अहम हो गए हैं, क्योंकि 15 का ऐलान किया, 11 आज गुजर चुकी है, तो 12, 13, 14, 72 घंटे हैं और 72 घंटे में अगर 15 को इस्लामाबाद पहुंचना है तो जाहिर है 14 में बहुत से इलाकों से जो है वो रवाना होना पड़ेगा। देखें, जरा बात कर लेते हैं कि इस वक्त सिचुएशन है क्या और पीटीआई के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है। ये अभी जो इमरान खान साहब के हवाले से सख्त मौक़िफ़ सामने आया है, उसकी वजह इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन खान, उनका जो बयान आया, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि इमरान खान की बहन जो अलीमा खान, जो बहुत एक्टिवली इमरान खान साहब के साथ राब्ते में थी, मुलाकातें कर रही थी, वो भी ज़ेर हिरासत हैं। वो और उज़मा खान जो बहुत ज़्यादा जेल में जाती थी, वो ज़ेर हिरासत हैं। और साथ जो सबसे अहम इस मामले में थे वो इंतज़ार हसन पंजोता थे। इंतज़ार हसन पंजोता जो है वो इमरान खान साहब के जो फोकल पर्सन थे और इमरान खान साहब के साथ अडियाला में मुलाकातें, राब्ते, वो सब कुछ उसमें मरकजी किरदार जो है वो सबसे अहम किरदार वो इंतज़ार हसन पंजोता का था। और इंतज़ार हसन पंजोता जो है उनकी जबरी गुमशुदगी को भी तकरीबन 72 घंटे हो गए, अभी तक कोई पता नहीं चला। और आमिर फारूक साहब जो हैं वो तारीफें किए जा रहे हैं आईजी इस्लामाबाद की कि बड़े अपराइट हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। यानी जिस तरह से आमिर फारूक साहब खुद अपराइट हैं, इसी तरह से आईजी इस्लामाबाद भी अपराइट हैं। तो इसलिए जो है वो कोई उम्मीद तो नहीं है कि उनकी अदालत से कोई इंतज़ार हसन पंजोता की रिहाई का मामला सामने आ सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बड़ी आम बता दूँ कि अली बिन गंडापुर साहब के पास जब ये वज़ीर दाखिला जा रहा था मोहसिन नकवी, तो पीटीआई की जानिब से अली बिन गंडापुर से रब्ता किया गया और उससे कहा गया कि और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इंतज़ार पंजोता को तो बाज़ियाब करवाओ, उसको तो रिहा करवाओ। लेकिन अली बिन गंडापुर साहब ने कोई इस तरह का मामला मोहसिन नकवी के सामने नहीं रखा। और ये भी आपको बता दूं कि मैंने गो के तारीफ की है अली बिन गंडापुर साहब की कि ये पीटीआई वाले मामले में उनका अच्छा किरदार रहा है। उसकी वजह यह है कि 3-4 लोगों के पहले जाने जा चुकी हैं और अल्लाह ना करे कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी जान से जाए, किसी माँ का बेटा, किसी बहन का भाई, बच्चों का बाप। मतलब ये हमारे लिए तो हम तो ये बस बड़े आसानी से कहते थे ना कि 4 लोगों की जाने चलेंगी या 5 लोगों की जाने चलेंगी, लेकिन सोचें कि उनके खानदान पर, उनके बच्चों पर, उनकी फैमिली पर क्या क़यामत गुजरती है। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, अल्लाह ना करे किसी की जान जाए। इसलिए मैंने उनको इस मामले में सपोर्ट किया। लेकिन हमारे कुछ दोस्तों का मौक़िफ़ था और वो भी उसमें भी जान थी कि गो के पहले मैं एक और वज़ाहत कर दूँ कि देखें, अली बिन गंडापुर साहब जो है ना, उनके पास ये चॉइस नहीं थी कि वो वफाक को ये कहते कि यार तुम वज़ीर दाखिला को बदल दो और कोई और भेज दो। ज़ाहिर वज़ीर दाखिला वफाक का है, तो उन्होंने तो वफाक वज़ीर दाखिला को बुलाया था, चाहे वो मोहसिन नकवी था। लेकिन इतना कम से कम वो कह सकते थे कि इमरान खान से पहले मुलाकात करवाओ, फिर ये मामला, इसकी मैं ऑनरशिप लूंगा। देखें, अली बिन गंडापुर ने ऑनरशिप लेकर और इस मामले को सुलझा कर वफाक को बचाया है।
حکومت کو بچایا ہے، کیونکہ یہ جتنا ظلم ہوا ہے پی ٹی ایم کے اوپر یہ سب وفاقی حکومت نے کیا ہے، پابندی وفاقی حکومت نے لگائی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے تو نکالا ہے اس کرائسس سے اس حکومت کو۔ علی امین گنڈاپور دیکھیں، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، علی امین گنڈاپور صاحب کے جو ترجمان ہیں کے پی کے گورنمنٹ کے ترجمان بیرسٹر سیف، انہوں نے جو بیان دیا تھا، میں نے اس وقت ٹویٹ کیا تھا جس پہ بڑی کچھ لوگوں نے کہا کہ میں بڑی باریک واردات ڈال رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ مجھے خیر ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے نہیں فرق پڑتا کہ میں جو میرے پاس انفارمیشن ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ ظاہر ہے میری پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ سوشل میڈیا پہ علی امین گنڈاپور کے حق میں بات کر رہے ہیں، لیکن وہ موبائل پہ بات کرتے ہوئے مانتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے غداری کی ہے، عمران خان کے بیچ میں چڑا گھونپا ہے، غلط کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پبلکلی اس لیے نہیں کہتے کہ ہماری پارٹی کی ایک ڈیکورم ہے۔ تو میں تو اپنی جو بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری بات ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ لوگوں سے پی ٹی آئی کے، اور جو مجھے وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ میں اس کے مطابق بات کرتا ہوں، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت اگر 25 عام لوگ ہیں تو 25 میں سے جو ہے وہ 20 یہی کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے غداری کی ہے اور اس نے عمران خان کے بیٹ میں چڑا گھونپا ہے اور اس نے غلط کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں نا کہ ہمارے جو دوست یہ کہہ رہے تھے کہ اچھی خبریں آئیں گی، بڑی اچھی خبریں آ گئی ہیں کہ بیرسٹر تیمور ملک صاحب نے جو فگر میں سے شیئر کیا ہے، جو ڈیٹیلز میں سے شیئر کی ہیں، پنجاب کے 3 شہروں میں 2 دن میں 125 ایف آئی آرز ہوئی ہیں تحریک انصاف کے اوپر، 125 سے زائد، یعنی اتنی ایف آئی آرز تو 9 مئی کو بھی نہیں ہوئی۔ اس حد تک چیزیں، پھر عمران خان کی بہنوں کا ریمانڈ مزید دینا، عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی لگانا، عمران خان کو ملنے نہ دینا، عمران خان کی صحت کے حوالے سے اپڈیٹ نہ آنے دینا، پھر عامر فاروق صاحب سے یہ فیصلہ آ جانا، تو یہ مطلب چیزیں تو بالکل پی ٹی آئی کی دیوار سے لگا دیا گیا ہے، کوئی دوسری طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ نہیں ہے۔ اور پی ٹی آئی کے اندر جو باہر لوگ ہیں، اب دیکھنا کہ میں جب یہ بات کر رہا تھا ان کو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کا جو اعلامیہ آیا تھا آج سے 4 دن پہلے 5 دن پہلے، وہ یہ تھا کہ ڈی چوک کا احتجاج مؤخر نہیں کیا جا رہا، کینسل نہیں کیا جا رہا، وہ جاری رہے گا۔ تو کہاں ہے احتجاج؟ کہاں ہیں لوگ؟ احتجاج ہے تو جھوٹ بولا نا کہ احتجاج جاری ہے۔ ہاں اب یہ اعلان کیا تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 15 کو کیا کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کا بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے بیرسٹر گور صاحب، 4 اکتوبر سے لے کے آج 11 اکتوبر گزر گئی ہے، ایک بھی ان کا ویڈیو پیغام جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو اب زیادہ ان کے اوپر دباؤ آ گیا نا، ان کے اوپر پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے وہ ان کے اوپر دباؤ آ گیا ہے، جو مراد سعید ہے نا، مراد سعید کا کھل کے سامنے آ جانا، مراد سعید کا جو ہے وہ سخت ٹویٹس کرنا، تو اس کا اب ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ آ گیا پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ کے اوپر۔ اب ان کے پاس آپشن جو ہیں وہ محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھنا ہے کہ مراد سعید کا پیغام میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جو لاسٹ ان کا پیغام ہے، اور یہ پیغام ان کا عامر فاروق صاحب کے فیصلے سے پہلے کا ہے، تو اب تو اور شدید ان کا رد عمل ہوگا مراد سعید کا۔ مراد سعید کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں روا سلوک اور ان کی صحت کے حوالے سے گردش کرنے والی خبریں نہایت تشویشناک ہیں، قوم کو فوری طور پر ان کی خیریت کی یقین دہانی کرائی جائے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ تحریکیں نظم کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی، اور اسی لیے ہمیشہ خود کو پارٹی ڈسپلن کا پابند رکھتا ہوں، مگر اس وقت معاملہ میرے اور میری قوم کے لیڈر کی زندگی کا ہے۔ یعنی اب ان کا ضبط ٹوٹ گیا ہے، وہ بالکل اس چیز پہ نہیں جا رہے جو وہ پہلے علی امین گنڈاپور کو ڈیفینڈ تو نہیں کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو میں کوتاہی سمجھتا ہوں، ابھی آپ اس کو غداری کے فتوے نہ دیں، عمران خان کے پیغام کا انتظار کریں۔ لیکن اب مراد سعید کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی ڈسپلن کا پابند ضرور ہوں، لیکن اب مسئلہ جو ہے وہ میرے اور میری قوم کے لیڈر کی زندگی کا ہے۔ اگر فوری طور پر خان صاحب سے ان کی بہن ڈاکٹر اور پارٹی قیادت کی ملاقات نہیں کرائی جاتی تو میں اپنی قوم، آئی ایس ایف، یوتھ ونگ، لیبر ونگ، منتخب اراکین اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، بلدیاتی نمائندوں، یو سی اور ولیج کونسل تک کے کارکنان کو کہنا چاہتا ہوں کہ تیاری کر لیں، ہم نے ڈی چوک کی کال دینی ہے اور اس عزم کے ساتھ شرکت کرنی ہے کہ آپ عمران خان کو لے کر ہی واپسی ہوگی۔ اچھا، یہ بات عمران خان نے تو ساری لیڈرشپ اور آنرشپ کس کو دی تھی؟ علی امین گنڈاپور کو، لیکن اس وقت علی امین گنڈاپور کے حوالے سے پی ٹی آئی میں کنسنسس ہے، 100% کنسنسس ہے کہ اس نے غداری کی ہے، ملا ہوا ہے، عمران خان کی بیٹ میں چھڑا گھونپا ہے۔ اس لیے مراد سعید نے اب ایک طرح سے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، اور مراد سعید کیا کہہ رہا ہے؟ مراد سعید کہہ رہا ہے کہ اب پارٹی نظم کو ایک سائڈ پہ، اب کیونکہ عمران خان کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ اور مراد سعید کہتے ہیں کہ اٹیالہ جیل جا کر ہم کسی کو ہمارے احتجاج کی آڑ میں اپنے منصوبے کو اپنے عملی جامہ پہنانے کا موقع نہیں فراہم کریں گے، اس میں عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اٹیالہ نہیں جائیں گے، ہم ڈی چوک جائیں گے، اٹیالہ اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہاں خدا نہ خواستہ عمران خان کی زندگی سے کچھ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں، تو پی ٹی آئی والوں نے خود کال دی تھی عمران خان کے لیے۔ پھر مراد سے کہتے ہیں فیصلہ ساتھ سن لیں، آپ ہماری جانوں عزتوں سے کھیلتے رہے اور ہم سب نے صبر کیا، برداشت کیا، اب ہمیں کوئی سبق نہیں پڑھانا۔ آپ کو ملک کے وقار کی فکر ہوتی تو چوروں کو ملک پر مسلط کر کے ملک کے سب سے قابل فخر سپوت کو جعلی کیسوں میں قید نہ کرتے، ایسے موقع پر اس سے ملاقاتوں پر پابندی نہ لگاتے، آپ کو ایس سی او کانفرنس سے سرکار ہوتا تو آئینی ترمیم کے لیے جوڑ توڑ میں نہ مصروف ہوتے، آپ کو خوف خدا ہوتا تو روز ظلم کر کے لوگوں کو اغوا کر کے قید میں رکھ کے ان پر تشدد کر کے بیانیے نہ بنا رہے ہوتے۔ جو کیا سو آپ نے کیا، ہم نے پرامن رہتے ہوئے صرف اپنا حق مانگا، صرف انصاف کی بات کی، ظلم سہ کر بھی ہم مورد الزام ہی ہیں تو یوں ہی صحیح،
آپ نے راستے کھودنے ہیں کنٹینر لگانے ہیں، 100 بسم اللہ، ہم پیدل مارچ کریں گے، رکاوٹوں سے عوامی سیلاب نہیں روکتے۔ یہ بات آپ کو اب تک معلوم ہو چکی ہوگی، اور جن کے اختیار میں روکنا تھا ان کو آپ نے اپنے بیانیوں سے متنازع بنا دیا۔ واہ، زبردست۔ اور جن کے اختیار میں روکنا تھا ان کو آپ نے اپنے بیانیوں سے متنازع بنا دیا۔ اب جو نکلیں گے انہیں روکنا پھر ہمارے بھی بس میں نہ ہوگا۔ فوری طور پر عمران خان کی خیریت کی خبر یا ڈی چوک پر آپ سے سامنا، یہ کہنا ہے مراد سعید کا۔ اور مراد سعید کے اس ٹویٹ کے بعد ظاہر ہے علی امین گنڈا پور کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ آپ دیکھیں کہ لیڈ تو علی امین گنڈا پور نے کرنا تھا، عمران خان نے تو اختیار اس کو دیا ہوا تھا۔ کوئی بیان آپ نے دیکھا علی امین گنڈا پور کا؟ کوئی بات آپ نے سنی علی امین گنڈا پور کی؟ نہیں، کیونکہ علی امین گنڈا پور کمپرومائزڈ ہے، اور بہت گندی حد تک کمپرومائزڈ ہے، جس نے عمران خان کی پیٹھ میں چوک گھونپے۔ تو اب اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ اچھا ایک اور بات ہو رہی ہے کہ جی وہ کے پی کے ہاؤس جو ہے وہ ڈی سیل ہو گیا۔ دیکھیں کے پی کے ہاؤس ڈی سیل کر کے عامر فاروق صاحب نے کو پی ٹی آئی پہ احسان نہیں کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو کے پی کے اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن بھی ہے، وہ کھڑی ہو گئی تھی حکومت، کے پی کے حکومت کے ساتھ، کہ یہ جو سیل کیا گیا کے پی کے ہاؤس، اس پہ جو حملہ کیا گیا، اس کی جو چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، وہ پورے کے پی کے اور تمام پختونوں کا مسئلہ ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ یہ جو پی ٹی ایم کا تو نہیں ہے، یہ تو پختونوں کا جرگہ ہے، جس کو پی ٹی ایم کا جرگہ کہہ دیا گیا۔ اس جرگے کے ایجنڈے پر بھی یہ لایا گیا تھا کہ کس طرح سے وفاق نے حملہ کیا ہے کے پی کے کی جو ایک عزت ہے، کے پی کے ہاؤس، اس کے اوپر حملہ کیا ہے، دھاوا بولا ہے۔ تو اس لیے عامر فاروق صاحب کو کہا گیا کہ ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیں، تاکہ ایک تو ایجنڈا جو ہے وہ فارغ کر دیا جائے پی ٹی ایم کا اور پختون اس جرگے کا۔ تو اس لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ باقی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان سے زیادہ بشرا بی بی صاحبہ کو تنگ کیا جا رہا ہے، اذیت دی جا رہی ہے، بہت تکلیف دی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو فیملی ہے ان کو ایک ان نون نمبر سے میسج آیا اور پوچھا گیا ہے کہ وہ کون سی ریگولر میڈیسنز یوز کرتی ہیں، یعنی ایک طرح سے ان کو سائیکولوجیکل ڈسٹرب کیا گیا، ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا گیا ہے یہ خبر دے کر کہ شاید ان کی طبیعت ناساز ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی میڈیسن وہ کھاتی ہیں۔ تو ان کی فیملی بھی بہت پریشان ہے اس وقت، اور اس وقت پی ٹی آئی کے اندر بھی بڑی تشویش ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو جو ہے وہ ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جب تک عمران خان اور بشرا بی بی سے کسی کی ملاقات نہیں کروا دی جاتی، تب تک یہ خبریں بہت ڈسٹربنگ ہیں اور اس سے چیزیں خراب رہیں گی۔ اور ساتھ ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کوئی اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہے جو ان کو کرنا چاہیے۔ تو اور جو پی ٹی آئی کے لوگ جو کور کمیٹی کے گروپ میں یا مختلف گروپس میں جو پارٹی کے گروپس ہیں اس میں جو وہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان نے جو پی ٹی ایم کے حوالے سے پیغام دیا تھا وہ پیغام جاری کیا جائے، یا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آئی جی کو فوراً ہٹا دیا جائے جو کچھ لاٹھی چارج ہوا ہے پی ٹی ایم کے جرگے کے اوپر، تو اس پہ جو لوگ یہ لکھ رہے ہیں ان کو کالز آ رہی ہیں، ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور پارٹی کے اندر سے لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ پی ٹی ایم کے حوالے سے مت لکھیں، اور ان کو پارٹی کے کچھ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ پی ٹی آئی کی بات کریں، پی ٹی ایم کی بات نہ کریں، اس وقت اس کے حوالے سے بات کرنا بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اب ایک بار پھر پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا ڈی چوک آنے کا، اب کس طرح سے تیاریاں ہوتی ہیں، کیا تیاریاں ہوتی ہیں، کس طرح چیزیں آگے بڑھتی ہیں دیکھنا ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ وفاق کو اور پنجاب حکومت کو چاہیے، مریم نواز کی حکومت نے جو اس وقت ایک غیر آئینی حکم دیا ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، عمران خان سے ملاقات روکنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ سب قیدیوں سے ملاقات پہ پابندی لگا دی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اب آئیڈیل تو سچویشن یہی ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے، تاکہ عمران خان صاحب سے جب ملاقات کروا دی جائے گی تو پھر یہ معاملہ سارے کا سارا جو ہے وہ رک جائے گا اور کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے ہونے کے خدشات دوبارہ پیدا ہو گئے ہیں۔ تو کیونکہ اتنی اس وقت عمران خان صاحب کی صحت کی وجہ سے تشویش ہے، وہ ایک ہی صورت میں ختم ہوگی کہ عمران خان صاحب سے مل کے آئیں لوگ اور بتائیں کہ عمران خان صاحب بالکل صحت مند ہیں، خیریت سے، کیونکہ بہت سی چیزیں آ رہی ہیں کہ ان کو وہاں پہ اب اخبار بھی نہیں دیا جا رہا، ٹی وی بھی کی سہولت بھی ختم کر دی گئی ہے، ان کو کمرے سے بھی نہیں نکلنے دیا جا رہا۔ یہ ساری افواہیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ سب غلط باتیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ سب جھوٹے الزامات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کب پتہ چلے گا کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ جب عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی۔ تو میرا خیال ہے وفاق جو ہے اور پنجاب وہ چاہتے ہیں کہ حالات خراب ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اسلام آباد میں دوبارہ تماشا لگے۔ اگر وہ نہیں چاہتے تو ان کو عمران خان صاحب تک رسائی دے دینی چاہیے، اور یہی سب سے بہتر اور اچھا حل ہے۔ دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔